पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खल्क़ व अकरमिल मुरसलीन व अला अहलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। तहक़ीक़ वो शख्स कामयाब हो गया कि जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपनी इस्लाह कर ली और उसने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह का ज़िक्र किया और नमाज़ पढ़ी। हमारा ये सिलसिलावार प्रोग्राम इस्लाह अहवाल के बारे में है, नफ्स की इस्लाह के बारे में है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ है। इस सिलसिले की आज इस 7वीं नशस्त में हम शुक्र को मौज़ूए गुफ्तगू बना रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली नशस्त में ये गुफ्तगू की थी कि इंसानी ज़िंदगी को अगर हम 2 हिस्सों में बांटना चाहें, तकसीम करना चाहें, 2 खानों में उसको मुनक़सिम करना चाहें, कैटेगराइज़ करना चाहें, तो वो 2 खाने आज़माइश और ख़ुशी के खाने हैं। आज़माइश और ख़ुशी से मुताल्लिक़ जो 2 रवैये, एटीट्यूड्स जन्म लेते हैं या जिनका हमसे मुतालबा किया गया, वो सब्र और शुक्र के रवैये हैं। आज़माइश की हालत में सब्र करके दिखा दो और ख़ुशी की हालत में शुक्रगुज़ार बंदे बन के दिखा दो। ये हमारे दीन का हमसे मुतालबा है। और शुक्र 3 किस्म का है। एक दिल से शुक्र अदा करना, दूसरा ज़ुबान से शुक्र अदा करना और तीसरा अपने वजूद से, अपनी बॉडी से अल्लाह का शुक्र अदा करना। तीनों किस्म का शुक्र बहुत ज़रूरी है। यानी शुक्र, जिस तरह के हमने इस्तिग़फ़ार के बारे में गुफ्तगू की थी कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ़ ये नहीं है कि मैं ज़ुबान से कलमा इस्तिग़फ़ार अदा कर दूँ। इस्तिग़फ़ार इंसान के दिल का इस्तिग़फ़ार भी है, तौबा इंसान के दिल की तौबा भी है, तौबा इंसान के वजूद की तौबा भी है। इसी तरह से शुक्र इंसान के दिल का शुक्र भी है। यानी शुक्र जो हकीकी शुक्र है वो शुक्र है कि जिसका एहसास सबसे पहले इंसान के दिल में पैदा होता है। हमने शुरू में ये गुफ्तगू की थी कि इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे अहम किरदार उसके दिल का है। यानी हर नेकी, हर अच्छी सिफ़त आप देखेंगे, जो इंसान का हर अच्छा रवैया, उसके अच्छे जितने भी अखलाक हैं, उन सब की बुनियाद उसका दिल है। तो इंसान शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए, ये उसकी एक बहुत अच्छी कंडीशन और हालत और कैफियत है। लेकिन इसके पीछे भी उसकी इमोशंस, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग्स हैं। जब तक इंसान का दिल शुक्रगुज़ार न बने, उस वक़्त तक उसकी ज़ुबान के शुक्र का कुछ फ़ायदा नहीं। वो तो एक प्रोफेशनल किस्म के लोगों का शुक्र है। यानी जैसे हम देखते हैं कि एक जदीद ज़िंदगी के अंदर, एक मॉडर्न लाइफ में, कि कोई सेल्समैन है, आप कहीं कपड़े की दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ आप कपड़ा ख़रीदते हैं, तो अब वो सेल्समैन जो है वो अपने ग्राहक का शुक्रिया अदा करता है। अब इसको कहते हैं प्रोफेशनल अंदाज में शुक्रिया अदा करना। मतलब उसने आपसे पैसे भी कमा लिए और आपका शुक्र भी अदा कर लिया। मतलब बावजूद कि उसकी नज़र आपकी जेब के ऊपर है, वो आपसे कुछ पैसे जो है वो लेना चाह रहा है, आपसे फ़ायदा हासिल करना चाह रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपका शुक्र अदा कर रहा है। तो असल शुक्र वो है जो इंसान अपने दिल से अदा करे। सेल्समानों वाला शुक्र अल्लाह के लिए अदा करना, तो ये अल्लाह का मतलूब नहीं है। इसको अगर हम एक सादा सी मिसाल से समझें, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपको कहीं अपनी मंजिल और मुकाम पे पहुंचने में देर हो रही है और आपने हाथ दिया और किसी बाइक वाले ने बाइक रोक ली और आपको बिठाया और आपको अपनी जगह पे छोड़ के आ गया, बावजूद कि उसका रास्ता मुख्तलिफ था और उसने कहा कि आपको देर हो रही है, आप लेट हो रहे हैं, तो आपको मैं पहले छोड़ देता हूँ, तो आप ज़ुबान से तो उसका शुक्र अदा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप महसूस करेंगे कि पहले आपका दिल उसके शुक्र
کے جذبات سے لبریز ہو جائے گا. آپ اپنے دل میں اس کے لیے ایک اچھے جذبات اور اچھی فیلنگز محسوس کریں گے. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی آپ نے بہت میرے ساتھ اچھا کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے, اور اس کو دعائیں بھی دیں گے. تو یہ ہے کہ دل کے ساتھ انسان کسی کا شکر گزار بن جائے. تو دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا احساس کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, یہ انسان کے دل میں بیدار ہو جائے. اور زبان کا شکر یہ ہے کہ یہ دل کا شکر کا احساس ہونے کے بعد انسان اپنی زبان سے کلمات شکر ادا کرے. اور پھر انسان کے وجود کا, انسان کے حال کا شکر کیا ہے, جیسے اللہ کے سامنے یعنی جذبات اور احساسات اللہ کے شکر کے اتنے زیادہ بڑھ جائیں کہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ شکر میں گزر جائے. انسان مطلب یہ گمان کرنے لگ جائے کہ اے پروردگار اگر ساری زندگی جو ہے وہ سجدہ شکر کے اندر گزر جائے تو پھر بھی آپ کی نعمتوں کا جو ہے وہ جواب دینے کا حوصلہ نہیں ہے, آپ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ صحیح طرح سے حق ادا نہیں ہو پا رہا. تو شکر تین طرح سے ہے, اپنے قلب سے اللہ کا شکر ادا کرنا یعنی اس چیز کا احساس کرنا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, زبان سے کلمات شکر ادا کرنا, اور اپنے وجود سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنا کے دکھا دے. یعنی اللہ کی یہ نعمتیں ہیں تو اللہ نے چونکہ میرے اوپر یہ نعمتیں کی ہیں تو اب اللہ کے شکر کا ایک تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. مطلب کتنی سادہ سی بات ہے. ایک بیٹا جو ہے یا اولاد اپنے پیرنٹس اپنے والدین کا اگر شکر ادا کرنا چاہتی ہے, اگر والدین نے جو ہے وہ چھوٹے سے 5-7 سال کا بچہ ہے, اس کا چھوٹا سا کمرہ ٹوائز سے کھلونوں سے بھر دیا ہے, تو اب اس بچے کا شکر صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہہ دے اپنے اماں ابا کو کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ کھلونا لے دیا, یہ ٹوائے لے دیا. اس کا اصل شکر تو یہ ہے کہ وہ اپنے اماں اور ابا کی بات مان کے دکھا دے, پھر وہ کہیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں ہمارا فرما بردار ہے, شکر گزار ہے. تو یہی ایٹیچیوڈ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ذرا اپنے رویوں کو, اپنے اس تعلق کو جو ہمارے رب کے ساتھ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ ایک بچے کو آپ 5, 7, 8, 10 سال کا بچہ ہے, آپ اس کو بہت سے ٹائز اور کھلونے لے کے دیتے ہیں, یعنی پیرنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کسی وجہ سے والدین اس بچے کو, اسی بچے کو جس کا انہوں نے ایک کمرہ پورے کا پورا کھلونوں سے بھر دیا ہے, کسی وجہ سے وہ کسی کھلونے کا مطالبہ کرتا ہے اور والدین اس کو نہیں لے کے دے پاتے یا نہیں لے کے دینا چاہتے کسی وجہ سے, حکمت کی وجہ سے. تو اب وہ بچہ شکایت کرنے شروع کر دیتا ہے کہ آپ نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں. تو وہ ان والدین کے دل پہ کیا گزرے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کے ساتھ یہ کیا, اب اگر اس کی ایک خواہش پوری نہیں کی تو اس کا ہمارے ساتھ یہ کیسا ایٹیچیوڈ ہے, یہ ہمیں ایسی باتیں کیسے کہہ رہا. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہماری زندگیوں میں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے, اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر ہم ان نعمتوں کا احساس نہیں کریں اور کبھی اللہ سے کچھ مانگ بیٹھیں اور اللہ ہمیں وہ عطا نہ کرے اور اس کا شکوہ لے کے بیٹھ جائیں, اللہ سے اس کی شکایتیں شروع کر دیں, تو یہ وہی ایٹیچیوڈ ہے جو ایک بچہ اپنے ان والدین سے اختیار کرتا ہے کہ جو اس کی تمام ضرورتیں پوری کر رہے ہیں لیکن اس کی کسی ایک ضرورت کسی حکمت کی وجہ سے پوری نہیں کی, اور وہ اپنے والدین کو اس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے اس کے والدین نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو. تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دے دیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے دل میں نعمتوں کا احساس بیدار ہو. جب تک آپ کے اندر احساس بیدار نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اس وقت تک آپ اللہ کا شکر ادا کر نہیں پائیں گے. یہ احساس کی بیداری بہت ضروری ہے. مطلب وہ فیلنگز, وہ ایموشنز کہ جو آپ کو مجبور کر دیں اس بات کے اوپر کہ اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں اس حوالے سے سوچا کریں. یعنی شکر کا احساس بیدار کرنے کی جو پریکٹس ہے وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچیں اور کہیں اللہ تیرا بڑا شکر, تیرا بڑا کرم, تیرا بڑا فضل. پھر انسان کو آہستہ آہستہ ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنے احسانات ہیں.
کبھی آپ کسی اچھے سپر سٹور میں چلے گئے، کہیں ہائپر سٹار میں چلے گئے، اور وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹرالی بھر کے جو ہے وہ ساز و سامان کی لا رہے ہیں، اور کتنے لوگ سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ جو اس سٹور کو باہر سے دیکھ کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ان کی جیب میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ سٹور کے اندر 2 قدم بھی رکھ سکیں۔ کبھی کسی اچھی بیکری سے آپ کو کھانے پینے کا سامان لے کے آئے، مطلب ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ادھر سے خواہش کی اور ادھر پوری کر لی، مطلب ہماری کتنی خواہشات ایسی ہیں کہ جن کو ہم پورا کر لیتے ہیں، اور سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، ترستے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے نا کہ ان ساری چیزوں کو ہم ریئلائز کریں، ان ساری چیزوں کو ہم ریئلائز کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دے دیا ہے۔ کبھی میرے ساتھ وہ کیفیت تھی یا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس بڑی جو ہے وہ سپر سٹور یا بیکری کے سامنے سے گزرتا اور شیشوں کے پیچھے لگی ہوئی چیزوں کو دیکھتا رہتا حسرت سے، اور میں خرید نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے پاس پرچیزنگ پاور نہیں تھی۔ اور اب اللہ کی یہ نعمت ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اب میں یہ سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ کبھی انسان ہسپتال کا وزٹ کرے تو اللہ نے صحت کی جو نعمت دے رکھی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں اس بیڈ کے اوپر دیکھیں تو یہ صاحب ہیں 10 سال سے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، یہ دوسرے بیڈ کی طرف دیکھیں تو یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ نامعلوم کہ اس بیماری کا نام بھی زبان کے اوپر نہیں چڑھتا، اتنے مشکل نام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ کبھی کورٹ کچہری کے سامنے سے انسان گزر جائے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ اے پروردگار، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کورٹ کچہری کے چکر سے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کورٹ کچہری کے چکر میں انسان پڑ جائے تو اس کو معلوم ہو کہ کتنی ضلالت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، یہ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ صحت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، مال و دولت کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، زندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، نرینہ اولاد یعنی بیٹوں کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، تعلیم کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، خود یہ کہ اللہ نے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ کبھی انسان کو اس بات پہ بھی شکر ادا کر لینا چاہیے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دین کا کوئی کام لے لیا، اللہ نے کوئی نیکی کروا لی۔ اس زمانے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، اگر نماز پڑھ لی تو کبھی کبھی نماز پڑھنے کے بعد اس بات پہ سجدہ شکر ادا کر لینا چاہیے کہ اللہ آپ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی دے، یعنی کبھی اس بات پہ سجدہ شکر ادا کر لینا چاہیے، سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اے پروردگار آپ نے اس بات کی توفیق دی کہ میں نے آپ کا شکر ادا کر لیا۔ اب اس زمانے میں کس کو احساس ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے؟ تو ہم اللہ کی بے شمار انگنت کیا لاکھوں نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے اندر یہ شعور بیدار نہیں ہوا، ابھی تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے کس قدر فیض یاب ہو رہے ہیں اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ انسان، آپ چھوٹی سی بات ذرا اس کا تجزیہ اور انالیسس کریں، آپ کو کبھی ٹیشو پیپر کی ضرورت پڑے اور کوئی آپ کی ضرورت کو پورا کر دے تو آپ کتنے شکر گزار ہوتے ہیں؟ دل سے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، زبان سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی آپ کی بہت مہربانی ہے۔ ٹیشو پیپر، اب ٹیشو پیپر کیا چیز ہے؟ تو وہ انسان جو اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے ایک انسان کا اتنا شکر گزار بن جاتا ہے، وہ اللہ کی ہزاروں لاکھوں اتنی بڑی نعمتوں سے ساری زندگی مستفید ہوتا رہتا ہے، لیکن زندگی بھر 60-70 سال کی زندگی میں کبھی اس کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، میرا ہاضمہ درست ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کے اوپر کبھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ہماری زندگی میں کتنی بڑی نعمتیں ایسی ہیں۔ اللہ نے اگر مجھے بائک سے گاڑی دے دی تو کبھی میں نے اللہ کا ایسا شکر ادا کیا، مطلب کچھ شکر تو ایسا ہے نا جو رسمی شکر ہے، وہ رسمی شکر تو بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں مل جائے گا، اللہ تیرا بڑا شکر، تسبیح پھیر دی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ شکر بھی بہرحال ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ جو زبان کا شکر ہے اگر اس کے پیچھے دل کا شکر نہیں ہوگا، اس کے پیچھے آنکھوں کا شکر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس زبان کے شکر کی آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں کوئی اہم کردار نہیں ہوگا۔ کبھی آپ اپنی بائک کے اوپر بیٹھیں،
کبھی آپ اپنی گاڑی میں بیٹھیں اور گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یہ ہے وہ شکر کا جذبہ کہ جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ اب آپ دعا پڑھیں کہ اے پروردگار آپ کا بہت شکر، اب آپ یہ کلمات زبان سے ادا کریں، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، تو اب یہ شکر کا حق ادا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شکر کے کلمات ہمیں سکھائے ہیں وہ بہت حیران کن ہیں، مطلب اس سے احساس ہوتا ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیائے معصورہ روزمرہ کے صبح شام کی دعاؤں میں غور کریں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن احوال کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، یعنی اللہ کے کس قدر شکر گزار بندے کی کیفیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر صبر کرنے کی کنڈیشن کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، اے پروردگار تمام تعریفیں تمام شکر آپ کے لیے، اے اللہ آپ کا اتنا شکر جتنے آپ کے عرش کا وزن، اے پروردگار آپ کا اتنا شکر آپ کی اتنی حمد و ثنا کہ جتنی آپ کی مخلوق، اے پروردگار آپ کا اتنا شکر جتنا آپ کو پسند ہے۔ تو یہ کتنے بڑے جو ہے وہ شکر کے کلمات ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخیر درجے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور ایک اور دعا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پروردگار ہم آپ کی کیا ثنا بیان کریں، ہم آپ کا کیا شکر ادا کریں، ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ آپ کا شکر ادا کر سکیں، ہم آپ کی ثنا آپ کی حمد آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتے، آپ اتنے بلند مرتبہ، آپ کی اتنی تعریفیں کہ وہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی، وہ ہمارے بیان میں نہیں آ سکتی، ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ گویا کہ شکر کی انتہا ہے نا کہ جب انسان کا دل اللہ کی نعمتوں پر شکر سے اس قدر لبریز ہو جائے کہ انسان کو سمجھ ہی نہ آئے، انسان کہے اے پروردگار مجھے تو الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں جن الفاظ سے آپ کا شکر ادا کروں۔ تو یہ دنیا میں تو ہم اپنے بہت سارے لوگوں سے یہ کہہ لیتے ہیں نا کہ یار ہمیں الفاظ نہیں مل رہے کہ آپ نے اتنا احسان کیا کہ ہم آپ کا شکر ادا کریں، کبھی اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک کے لیے بھی ہم نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ بہت سادہ سی بات ہے، کبھی صبح صبح جو ہے وہ آپ اٹھیں اور اپنے کچن میں جائیں اور کچن میں صرف جا کے اپنے دائیں بائیں نظر دوڑا لیں کہ اس کچن میں کتنی چیزیں پڑی ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، مطلب کھانے پینے کا سامان ہے، یہ فریج ہے، یہ اس طرف چولہا پڑا ہے، مطلب کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر چولہا ہی نہیں ہے، چولہا جلنا تو بہت دور کی بات ہے، جن کے پاس الیکٹریسٹی جن کو بجلی میسر نہیں ہے، فریج ہونا تو بہت دور کی بات۔ کبھی آپ اپنے بیڈ روم میں ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کتنا آرام دہ بیڈ روم ہے، کہ آپ کے آرام اور راحت کا کتنا سامان جو ہے وہ اس ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر موجود ہے جو کسی زمانے میں بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس وقت انسان سوچے اور اللہ کا شکر ادا کریں تو ہمارے ارد گرد بے شمار نعمتیں ان گنت نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار بندہ بننے کے لیے ایک دعا بھی سکھائی، جیسا کہ صحابہ کرام کو آپ دعائیں سکھایا کرتے تھے، مطلب ہمیں شکر کرنا آ جائے اس کے لیے بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنی ناشکری سے بچا لے، یہ بھی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک اہم دعا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے پروردگار اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ میری مدد فرما دے کہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے ہمت نہیں ہو پا رہی، مجھ سے آپ کا شکر ادا نہیں ہو پا رہا، آپ مجھ سے اپنا شکر ادا کروا لیں۔ تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا بہت ضروری ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی اصلاح نفس کے لیے، اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے۔ اگر شکر گزار بندہ نہیں بن سکے ہم تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے، شکر گزار بندہ بن کے دکھا دو گے تو ہم اور بھی زیادہ تمہیں دیں گے، اور بھی تمہیں آگے بڑھائیں گے، تمہارے اخلاق کو بہتر بنا دیں گے، تمہاری پرسنالٹی کو ڈیولپ کر دیں گے، تمہارے اوپر اور نعمتوں کی بارش کر دیں گے، آخرت میں بھی بہت زیادہ نوازیں گے۔ تو بہت ضروری ہے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ پیغام ٹی وی